पार्ट नंबर 38 सूरत बकरा, आयत नंबर 78 से लेके आयत नंबर 82 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, रुबीना अकमल बिनते बल्क़ीस गफ़्फ़ार बहुत सी दुआओं के साथ आपकी खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अर्ज़ करती है। अब हम सूरत बकरा पार्ट नंबर 38 आयत नंबर 78 से लेकर आयत नंबर 82 तक तिलावत, लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर को समझने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिय्या व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। बला मन कसबा सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जमा। और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं, वो किताब को नहीं जानते सवाए झूठी आरज़ुओं के, और बस वो सिर्फ गुमान करते हैं। चुनाचा इन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले में थोड़ी सी कीमत ले लें, तो इनके हाथों ने जो लिखा इसकी वजह से इनके लिए हलाकत है, और जो वो कमाते हैं इसकी वजह से इनके लिए हलाकत है। और उन्होंने कहा, आग हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा हरगिज़ नहीं छुएगी। कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है? फिर तो अल्लाह अपने अहद के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? क्यों नहीं, जिसने कोई बुराई कमाई और इसे इसकी बुराई ने घेर लिया, तो वही लोग दोस्त की हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, वही जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। लफ्ज़ी तर्जमे अब हम देखते हैं। व मिनहुम, और कुछ इनमें से, उम्मियूना, अनपढ़ हैं, ला यालमूना, नहीं वो जानते, अल किताबा, किताब को, इल्ला, सवाए, अमानिया, आरज़ुओं के, व इनहुम, और नहीं है वो, इल्ला यज़ुन्नून, मगर गुमान करते। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, चुनाचा हलाकत है इन लोगों के लिए जो यक्तुबूना, लिखते हैं, किताबा, किताब, यक्तुबूनल किताबा, लिखते हैं किताब, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा, फिर, यक़ूलूना, वो कहते हैं, हाज़ा, ये, मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू, ताकि वो लें, बिही,
اس کے بدلے ثمنً قلیلا مول تھوڑا سا، فویل لہم پھر ہلاکت ہے ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما بسبب اس کے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامم معدودہ چند دن گنتی کے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، فلن پھر تو ہرگز نہیں، فلن یخلف اللہ پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے، بلا کیوں نہیں، من کسبا جس نے کمائی، سیئاتم و احاطت کوئی برائی، شرک اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئاتہ اس کی اس برائی نے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا وہ انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ معزز حاضرین و سامعین، ان آیات میں بنی اسرائیل کے کفر اور سرکشی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دو گروہوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ ایک گروہ امی اور جاہل لوگوں کا ہے، یہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ویسے ہی ہیں، باپ یا باپ کی مانند استاد سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اس لیے ماں کی نسبت سے ان کو امی کہا جاتا ہے۔ یہ تورات کے علم سے بالکل کورے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شریعت کے کیا قوانین بیان فرمائے ہیں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار کن چیزوں پر ہے۔ اس علم کے بغیر انہوں نے اپنے مفروضوں اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین کا نام دے لیا ہے، مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بخش دے گا، ان کے آباء و اجداد یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی انہیں دوزخ سے نکلوا لیں، جنت میں یہود کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اگر بالفرض وہ جہنم میں گئے بھی تو چند دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ دوسرا جو گروہ ہے یہود قوم کا، وہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگوں کا تھا، یہ تورات کے عالم اور اس کے احکام و تعلیمات کے شناسہ تھے، لیکن دنیا کی محبت ان کے انگ انگ میں بسی ہوئی تھی، جس نے ان کی دینی غیرت و حمیت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ گمراہی کی دلدل میں اس قدر نیچے چلے گئے تھے کہ لوگوں کو غلط فتوے دیتے تھے، محض دنیا کمانے کے لیے، عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے اور انہیں بڑی جرت اور ٹھٹائی سے اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر دیتے۔ یوں انہوں نے اپنے مفسروں کی تعویلیں، مفکروں کے فلسفانہ خیالات، فقہا کے قانونی اجتہادات اور اپنے قومی تاریخی واقعات کو تورات کا حصہ بنا دیا۔ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتانے کی بجائے اپنا یا اپنے کسی عالم کا، بزرگ کا قول پیش کر کے یہ باور کراتے کہ یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس طرح انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے۔ ایسی عاقبت نااندیشوں سے کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے؟ اس بات کی کوئی امید نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور تباہی کو ان کا مقدر بتایا ہے کہ بڑی ہولناک تباہی ان کی منتظر ہے۔ ایسا ان کی اس حرکت کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹ اور تحریف و تبدل سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تورات و انجیل بائبل کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اب یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں پوری دنیا میں کہیں بھی موجود اور محفوظ نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ کو بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے، وہ بھی اسے کلام الہی کی بجائے خدا رسیدہ انسانوں کی تصنیف قرار دیتے ہیں،
اور اس جرم کا اقبال کھلے لفظوں میں کثرت سے کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ حقیقت لوگوں کے سامنے تشت ازبام کر دی تھی کہ یہ کتابیں تبدیل شدہ اور ناقابل اعتماد ہیں۔ افسوس کہ آج بھی ان کے حوالوں سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ ان پر شک بھی کیا جاتا ہے کہ وہ خدا رسیدہ انسانوں کی تصانیف ہیں، لیکن ان کو روایات کا درجہ دے کر ان سے آج کی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان تصانیف پر کوئی بھی مستند حدیث یا قرآن پاک کی کوئی آیت بھی گواہی نہیں دیتی، سوائے اس کے کہ لوگوں سے سنی سنائی روایات کو حوالہ بنایا جائے۔ یہود کی ان عادات کے بارے میں قرآن پاک اس طرح فرماتا ہے، یہود کے وہ علماء جو من مانی تفسیر کرتے تھے اور جو ان پڑھ اور بالکل کورے امی یہودی لوگ تھے، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو فتوے دیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو۔ اسی طرح آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا، اے اہل کتاب، تم حق و باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ یہ ان علماء کے بارے میں بتایا گیا ہے جو جانتے تھے کہ تورات کی اصل تعلیم کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اصل تعلیم اگر لوگوں کو بتاتے تو ان کے اپنے ذاتی مفاد حاصل نہیں ہوتے تھے، اور لوگ ان سے کوئی بھی فتویٰ لینے کیوں آتے جبکہ وہ خود تورات پڑھ سکتے تھے اور فتووں کو تورات سے اللہ تعالیٰ کے ہدایت و روشنی کے مطابق حاصل کر سکتے تھے۔ تو جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے ان کی اس جہالت سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی مرضی کے اپنے مفادات کے لیے ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے فتوے دینے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا آیت نمبر 72 اور 73 میں، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے مزاج کے بارے میں کہ ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں عادات کیسی تھی تاکہ ان کے کردار کا پتہ چل سکے کہ وہ معاشرتی طور پر کیسی زندگی گزارا کرتے تھے اور ان کے مزاج میں کون سی چیز زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اس کا اظہار اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں یعنی عربوں کی بابت کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آیت نمبر 76، کیوں نہیں بلکہ مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آیات تورات میں نازل کی اس کو وہ کس طرح سے بدل کے پیش کرتے تھے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں اس طرح سے فرمایا ہے، بے شک وہ لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے تھے، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے،
اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ کچھ یہود وہ تھے جو صحیح تھے، سارے کے سارے یہود برے نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کو جب یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہمیں غلط تعلیم دے رہے ہیں یا اپنی مرضی سے تعویلیں کرتے ہیں، تو وہ پھر توبہ بھی کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بعض گمراہیاں وہ تھیں یہود قوم کی جس کا شکار یہود کے عوام بھی تھے، اور کچھ گمراہیاں وہ تھیں جو صرف یہود کے علماء کے ساتھ خاص تھیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ قرآن پاک میں ان علماء کی اور ان درویشوں کے بارے میں سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 میں اس طرح سے فرمایا گیا، آیت نمبر 34، اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، وہ یقیناً ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے یہ ان کو حلال سمجھتے، اور جس چیز کو حرام کہہ دیتے اسے حرام سمجھتے تھے۔ گویا علماء اور احبار کی اندھی پیروی ان کی عبادت کے مترادف ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3095، آیت نمبر 9، پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ کچھ یہود کی ہمگیر گمراہی تھی جس میں عوام بھی شامل تھے اور علماء بھی سب مبتلا تھے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، ہم چاہے جتنے مرضی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو چند ہی دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اسی طرح کی باتیں کرتے پایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہم لوگوں کو دنیا کے 1000 سال کے بدلے میں آخرت کا صرف 1 دن کا عذاب ہوگا، یوں ہمیں صرف 7 دن عذاب ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ کچھ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی ہے بس اتنے دن وہ جہنم میں رہیں گے، پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور ان کی جگہ سارے مسلمان وہاں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو ایک یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی مذموم کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ سازش ناکام بنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب موجود یہودیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، من اہل النار، آگ میں داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ہم اس میں تھوڑی دیر ہی رہیں گے، پھر تم اس میں ہماری جگہ لے لو گے۔
یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس میں پھٹکارے پڑے رہو، اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان باطل نظریات کی کئی طرح سے قرآن پاک میں بھی تردید فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھیں اس نظریے کی اصل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ثبوت پیش کرو۔ اگر کوئی ثبوت نہیں اور واقعتاً نہیں تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ واقعتاً حقیقت پر مبنی ہے کہ تم جہنم میں چند دن ہی رہو گے اور تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو، چہیتے ہو، تو تم موت کی آرزو کرو تاکہ دنیا کی اذیتوں سے آرام پا کر جنت کی راحتوں کے مزے لوٹ سکو۔ لیکن یہ تو حد درجہ زندگی کے حریص ہیں، کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جزا و سزا کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، جہاں رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی۔ جو شخص اپنی بدعمالیوں کے نغے میں آ گیا اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر میں لے لیا، وہ دوزخ ہی میں جائے گا اور پھر ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اس قانون سے کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، نہ یہود کو اور نہ یہود کے علاوہ کسی اور کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا تو وہ جہنمی ہے، ان برے کاموں و نافرمانیوں کی عام گناہ مراد نہیں بلکہ کفر و شرک مراد ہے، کیونکہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سے مراد یہود اور دیگر کفار ہی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، پھر آپ کی دشمنی میں اس قدر آگے نکل گئے کہ ہر گناہ کا ارتکاب کر ڈالا۔ اسی طرح ان کی برائیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور ان کی کوئی نیکی باقی نہ رہی، یوں یہ ابدی جہنمی ٹھہرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے، رہے وہ ایمان والے جن سے بعض گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا رہا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف کر دے اور چاہے تو شفاعت سے اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال لے۔ بہرحال وہ جہنم سے نکل آئیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ کفار اور مشرکین ہی رہیں گے۔ یہ بات کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ نجات کا پورا قانون بھی بیان کر دیا ہے کہ نجات کا نسل اور قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کوئی اپنے ارادے اور اختیار سے بد عقیدگی اور بد کرداری کی راہ پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو کوئی اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان اور عمل صالحہ کی روش کا انتخاب کرے گا اس کی منزل جنت ہے۔ اس قانون سے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بھرپور اظہار ہوتا ہے کہ اگر وہ کفر و شرک پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا تو ایمان پر قائم رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی بے بہا نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ یہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ اس کے غضب پر حاوی ہے، تمام انسانوں کو ایک مقررہ وقت کے بعد جہنم سے نکال لے گا اور سب کو جنتوں میں داخل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد